बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक मरतबा फिर। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पे आप लोग बराह रास्त हर रोज़ देखते हैं। हमारी और आप लोगों की मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए हुआ करती है। रमज़ान करीम के बाद एक मरतबा फिर बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया और रमज़ान में चूँकि आप हमारी इफ्तार की नशियात देखते रहे, हमारी आपसे मुलाकात रही, जो है वो हर रोज़ आप देखते रहे, सुनते रहे और आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों का प्यार यकीनन हम तक पहुंचता रहा। और प्रोग्राम इंशाअल्लाह अपनी रूटीन के साथ इस्तिखारा हर रोज़ अब आप देखा करेंगे। शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारी और आप लोगों की मुलाकात हुआ करेगी। फॉर्मेट प्रोग्राम का यकीनन आप सब लोग जानते हैं। आगाज़ में फिर एक मरतबा हम बता देते हैं, और लाइव कॉल्स के ज़रिए आप लोग प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। और उसके अलावा सवालात करना चाहें, गुफ्तगू करना चाहें, बात करना चाहें, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं हमारे साथ। और किसी भी हवाले से कोई मसला आपको पेश आता है तो इंशाअल्लाह हमारे पास जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं उलमाए किराम, सादात किराम आप लोगों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आज के हमारे मेहमान उनसे तारुफ़ करवाते हैं। आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में भी, और रमज़ान करीम में भी हमारे साथ रहे, नशियात में भी आप तशरीफ़ लाते रहे, और प्रोग्राम इस्तिखारा में तो आप इनको बारहा देखते ही रहते हैं। हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला साक़िब क़ादरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अल्लामा साहब खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर आपकी तशरीफ़ आवरी का। और यकीनन हमारे इस प्रोग्राम की जो पज़ीराई है इस एतबार से कि हमारे उलमा हैं, आप हैं, देखने वालों की, सुनने वालों की जो रहनुमाई करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेलौस बिलखसूस अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए। और कामयाबी भी इंसान का मुक़द्दर तब होती है जब इंसान अपने रास्ते में बिल्कुल बेलौस होकर चलता है। दुनिया के किसी भी जो है वो मैदान में, किसी भी काम में आप लोग जब आते हैं तो दिल और नीयत इंसान की जब साफ़ होती है तो कामयाबी इंसान का मुक़द्दर होती है। तो मसाइल, परेशानियाँ और छोटी छोटी चीज़ें जिनको इंसान समझता है और अपने लिए बहुत बड़ा, यानी जो है इंसान समझता है कि शायद ये कोई आजमाइश है मेरे लिए, लेकिन हकीकत में ये कुदरत का एक निज़ाम है। और जहाँ पर खुशियाँ हैं वहाँ पर गम भी साथ साथ हैं। और जब इंसान इन दोनों को बैलेंस करना सीख जाता है तो यकीनन एक बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी इंसान गुजारता है। माह शवाल है और इस एतबार से भी इंशाअल्लाह हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो निस्बतों का सिलसिला है और जो हमारे मुक़द्दस माह मुबारक जो हुआ करते हैं बहुत ख़ास उनके हवाले से हुआ करता है। तो इस एतबार से भी हम कुछ बात करेंगे इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में जनाब अब्दुल्ला साक़िब साहब से। और उसके अलावा साथ साथ इस्तिखारे के हवाले से तो बात होती रहती है और होगी इंशाअल्लाह आप लोगों की रहनुमाई के लिए। और हमें बचना है ऐसे लोगों से, ऐसे जो है वो अहबाब से कि जो दीन के नाम पर लोगों को परेशान करते हैं और सहारा लेते हुए और लोगों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है, लोग मसाइल का शिकार रहते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में बिलखसूस इंसान की ज़िंदगी में जिस कदर सुकून है, इत्मीनान है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। और किसी भी ऐसे ज़िक्र में आपको ये सुकून कभी हासिल नहीं होगा। हमारी परेशानियों का और मसाइल का जो वजह बनती है वो यही होती है कि हम दूर हो जाते हैं आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के फ़रमान से, और हम कुरान से दूर हो जाते हैं और शरीयत के मुताबिक हमारे तमाम मामलात नहीं होते हैं। जब इंसान हट जाता है तो चूँकि वो कहते हैं ना कि एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इंसान को एक मौका दिया जाता है कि वो किस कदर जा सकता है, कितना जा सकता है, क्या कर सकता है। तो हमें अपने तमाम मामलात को देखना है। इंशाअल्लाह इस पर भी हम साथ साथ बात करेंगे। एक खूबसूरत और हसीन ज़िंदगी गुजारने के लिए मोमिन का शेवा क्या होना चाहिए, कुछ इस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह अब्दुल्ला साक़िब साहब से। और माह शवाल का आगाज़ हुआ है, इस एतबार से भी इंशाअल्लाह कुछ बात होगी। हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला साक़िब क़ादरी साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। सबसे पहले मैं आपको अबू बकर भाई और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ जिस खूबसूरती के साथ माह सियाम में आपने इफ्तार ट्रांसमिशन में लोगों की रहनुमाई का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया हमेशा की तरह, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपने मैनेज किया इल्मी एतबार से भी और फ़वाइद के एतबार से भी उम्मा के लिए। तो अल्लाह ताला आपकी इस खिदमत को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन।
استخارہ پروگرام الحمدللہ پورے سال ہمارا چلتا رہتا ہے جی. اور یہ بھی جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ بے لوث خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر کیا جاتا ہے اللہ رسول کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو شوال المکرم کا جو مبارک مہینہ ہے یہ کنٹینیوٹی ہے ماہ رمضان کریم کی. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں 6 روزوں کے حوالہ سے ہماری توجہ دلائی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کی روشنی میں شوال المکرم کے جو 6 روزے ہیں ان کی اہمیت جو ہے وہ بڑی مسلمہ ہے اور امت میں اس پر اجماع ہے کہ یہ جو ماہ مبارک کے روزے ہیں یہ اپنے فوائد اور فضائل کے اعتبار سے بہت خاص اہمیت کے حامل ہیں. 6 روزے شوال المکرم میں رکھنے کا حکم دیا گیا. اس پر علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے 10 کا ثواب دیتا ہے. تو 30 روزے ماہ سیام کے، تو 30 کو جب ملٹیپلائی کیا ہم نے 10 کے ساتھ تو 300 کا فگر ہمیں ملتا ہے. اس کے بعد جب ہم یہ 6 روزے ماہ شوال کے ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 10 کے ساتھ تو 60 کا فگر ہمیں یہ مل جاتا ہے، یعنی 360 کی تعداد یہ مکمل ہو جاتی ہے. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنے والا اور ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے والا ایسے ہے جیسے اس نے پورا سال روزہ رکھا ہے. تو یہ اس کا ایک بڑا خاص فائدہ ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے. ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اسی گفتگو کو. سلسلہ شروع کرتے ہیں. کالرز کا بھی آج کے پہلے کالر ہیں شامل کر رہے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں زیبا جہانگیر بات کر رہی ہوں. میں نے پہلے بھی فون کیا تھا جی رمضان سے پہلے. اچھا جی. تو انہوں نے مجھے نا پڑھائی بتائی تھی سورہ فتح پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے نا 21 دن پڑھی ہے. تو اس سے مجھے جو مطلب کہ جو غصہ وغیرہ جو میرے دماغ کو کچھ ہوتا تھا وہ اس سے میری کافی بہتری طبیعت میں آئی ہے. لیکن ابھی میرے حالات ویسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے. میرے گھر میں ویسے ہی تندرستی ہے اور میں اپنا گھر لینا چاہتی ہوں. میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. میں نے اپنے حالات بتائے تھے کہ میرے پاس میں بیوہ ہوں، میرا سب کچھ بس اتنی رقم نہیں ہے اور میں کرائے. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ اور میں سورہ فتح میں نے نا تقریباً یہ میں نے پورا رمضان پڑھی ہے اس کے بعد بھی. ماشاءاللہ. لیکن میرا نا ایک اور مسئلہ ہے، میرا نا آنکھوں کی وجہ سے میں پڑھ نہیں سکتی. میرے کالا موتیا کے آپریشن ہوا ہے اور میرے سفید موتیا بھی میری آنکھوں میں اتر ہے اور اس سے مجھے نا صحیح نظر نہیں آتا. ٹھیک. اور مجھے پلیز آپ ایسی کوئی پڑھائی بتائیں کہ جو میں آسانی سے پڑھ سکوں اور میری مشکلات دور ہو جائیں. اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اپنا گھر اپنی چھت مجھے مل جائے کہ میرے پاس. ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی ضرور. میری بہن سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے اور سورہ فتح کی تلاوت کے لیے آپ کو کہا گیا اور آپ نے کی بھی. آپ نے جس طرح بتایا اور یہ بھی آپ کا کہنا تھا کہ بہت حد تک جو ہے وہ آپ کو فرق محسوس ہوا. تو انشاءاللہ قرآن کریم کی یہی برکت ہے، انسان کی زندگی کو کس طرح بدلتا ہے اور حالات کیسے بدلے جاتے ہیں یہ انسان کو محسوس ہوتا ہے. تو باقی بات سوال آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ وضاحت کر دی ہے، علامہ صاحب نے بھی سن لیا ہے. مزید آپ کے حق میں جو بہتری ہو سکتی ہے انشاءاللہ استخارے کی روشنی میں ایک تو آپ کو وہ بتا دیا جائے گا اور دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے. اللہ کریم آسانی آپ کے لیے پیدا فرمائے انشاءاللہ. جی علامہ صاحب. جی میری بہن پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ سورہ فتح جو آپ نے پڑھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے آپ کو جو شفا دی تو اللہ کریم آپ کو مزید صحت یابی عطا فرمائے. آپ دعا ضرور کیجئے گا پیر صاحب کے لیے جنہوں نے آپ کی توجہ اس طرف دلائی اور ابو بکر بھائی اور ٹیم کے لیے. جہاں تک تعلق ہے تنگ دستی کا تو تنگ دستی کے لیے میری بہن میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بڑا مختصر سا وظیفہ ہے لیکن بڑا مؤثر اور بڑا مجرب ہے کیونکہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زبان اقدس سے ارشاد ہوا ہے. صبح فجر کی نماز کے لیے آپ سنتیں ادا کرنے کے بعد فرض کی ادائیگی سے پہلے جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ.
بہت آسان ہے، پھر پڑھ دیتا ہوں، ریپیٹ میں بھی چلے گا، فیس بک پہ بھی اپلوڈ ہوگا، آپ اس کو دوبارہ سے سن لیجئے گا اگر سننے میں کوئی کمی رہ جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ ایک تسبیح میری بہن آپ نے یہ روزانہ فجر کی سنتیں ادا کر کے فرض کی ادائیگی سے پہلے یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی تنگ دستی کے مسائل جو ہیں وہ بھی حل ہوں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی گھر کی چھت بھی عطا فرمائے گا۔ ساتھ اگر آپ عصر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، قرآن مجید کی سب سے مختصر سورہ، سورہ کوثر، یہ آپ پڑھنا شروع کر دیں عصر کی نماز کے بعد، انشاءاللہ اللہ کریم کرم فرمائے گا، آپ کے دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن صبر کیجئے گا، جلدی نہ کیجئے گا، یہ جلدی نہیں آپ کو ملیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آپ کے سر پہ چھت عطا فرما دے گا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، جواب آپ تک پہنچ گیا میری بہن۔ علامہ صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ وضاحت کر دی ہے۔ وظائف کو آپ کنٹینیو کریں، انشاءاللہ مالک کائنات آسانیاں آپ کے لیے پیدا فرمائے۔ نیکسٹ دیکھیں گے کالر، ہم بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، چلیں جی، لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے جی۔ کوشش تو ہم کر رہے تھے کہ آپ سے بات کر لی جائے، لیکن شاید آپ کی لائن کا کوئی ایشو ہے۔ دوبارہ سے جب آپ کی کال ملے گی تو ہم انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ آپ سے بات کر لیں گے۔ اور نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، ہم کالر شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کریں، کہاں سے؟ جی، میں بھی بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی بتائیے گا، کیا سوال؟ جی سوال جی نا، میرا ایک سال جو ہے نا خراب ہوئے میں، میرا میاں سعودیہ میں پھنسا ہوا ہے، اور جو ہے نا میرے حالات بہت ٹف ہو گئے ہیں، مطلب بالکل بھی ہر چیز سے ہم بہت پریشان ہیں، کسی طرح سے بھی جو ہے نا نہیں سسٹم حل ہو رہا ہمارا۔ اچھا، شوہر جو ہیں وہ آپ کے سعودیہ میں ہیں؟ جی جی، سعودیہ میں ہے نا۔ نام کیا ان کا؟ اعظم علی۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اصل میں آواز آپ کی کچھ ٹھیک نہیں تھی، مناسب طریقے سے ہم تک نہیں پہنچی ہے، لیکن بہرحال جی پھر بھی سوال آپ کا جتنا پہنچا ہے انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور سعودیہ ہوتے ہیں جو آپ نے بتایا شوہر، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ رہنمائی ضرور علامہ صاحب آپ کی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میری بہن، ایک تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کا رابطہ ہے تو آپ انہیں کہیے بھائی صاحب کو کہ استغفار کی تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ ایک تسبیح وہ اپنا روٹین کا حصہ بنا لیں، اور اگر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور ساتھ یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مشکل سے نکالے اور اپنے وطن میں واپس پہنچائے، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گی کہ وہ اپنے گھر، آپ کے پاس، اپنے بچوں کے پاس واپس آ جائیں گے۔ اور آپ بھی یہ عمل کریں، انہیں بھی کہیں، وہ بھی کریں، آپ بھی یہ کریں کہ آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اس کا ورد کریں، اور ساتھ آپ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 41 مرتبہ اس کا ورد شروع کریں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ 41 مرتبہ کچھ وظائف ہیں سورہ اخلاص آپ کو ماشاءاللہ بتائے گئے ہیں، آپ یہ کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ جی میں نے یہ قائد صاحب سے پوچھنا تھا۔ جی جی میں فیصل آباد سے بول رہی ہوں۔ جی بتائیے، نام بتائیں اور سوال کیجیے گا۔ میری بیٹی کے نا 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، پوچھنا ہے کوئی بندش ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ ویسے ان کی رپورٹ دونوں کی ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، نام بتائیں بیٹی کا۔ ہلو جی جی، بیٹی کا نام ہے اسما شکور۔ اسما شکور، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام نصرت۔ ٹھیک ہے، اور
اس کے میاں کا نام ہے منیب قیوم اور والدہ کا نام ہے زیبالنساء۔ ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، پروگرام دیکھیے گا، سوال ہم تک پہنچ گیا ہے، اور یہ بھی ہمارے ایک پروگرام کا حصہ ہے کہ ٹی وی کا والیوم بند رکھا کریں۔ یہ ہمارا جملہ جو ہے وہ ہم اکثر کہتے رہتے ہیں، تو آپ کی ٹی وی کا والیوم اصل میں کھلا ہوا تھا، جس وجہ سے آپ کی آواز ہم تک ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ بہرحال ہم دعا کریں گے اپنی اس بہن کے لیے، اللہ کریم خیر و عافیت سے، اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے۔ اگر کچھ مسائل یا پریشانیاں ہیں بھی تو وہ قرآن کریم کی برکت سے انشاءاللہ دور ہوں گی۔ علامہ صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ، جواب سن لیجیے گا۔ جی میری بہن، بندش وغیرہ کوئی نہیں ہے، یہ غلط فہمی آپ اپنے دل سے نکالیے اور بچوں کو بھی اس طرف نہ جانے دیجیے۔ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے دونوں میاں بیوی کو، اور اللہ کریم کی بارگاہ سے اپنے لیے انہیں فضل مانگنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کریم ان پر اپنا فضل فرمائے گا۔ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ میرا رب بہت جلد اپنا فضل فرمائے گا اور اولاد کی نعمت ان کو عطا ہو جائے گی۔ بندش وغیرہ کوئی نہیں ہے، تو یہ آیت آپ نے بس اپنے بچوں کو کہیں کہ اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کریم کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی علامہ صاحب۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، ہم نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہلو، چلیں لائن ان کی ڈراپ ہوگی جی، دوبارہ سے اگر کال ملے گی تو ضرور انشاءاللہ رہنمائی کر دیں گے۔ اور وظائف جو پہلے آپ کو بتائے گئے ہیں انتہائی مختصر، اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور مہربانی ہوگی ان کے حوالے سے بھی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ ہلو، چلیں جی، لائن ان کی غالباً ڈراپ ہے، اور کال جب آپ لوگ ملاتے ہیں تو تھوڑی سی مہربانی یہ کیا کریں کہ توجہ آپ لوگوں کی ادھر ہونی چاہیے، تاکہ جب کال مل جاتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ٹی وی کا والیوم بند بھی ہو تو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی پروگرام کو، تو تھوڑی سی توجہ آپ ادھر رکھا کریں تاکہ بات ہم سے ہوگی تو ہی آپ کی رہنمائی جو ہے وہ ہو سکے گی انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ ہم جہاں پر مختلف جو ہے وہ پروگرامز میں اپنے بات کرتے رہتے ہیں، موضوعات کو لے کر چلتے ہیں ساتھ ساتھ، اور ایک پورا مہینہ بھی ہم نے چاہا کہ ایسے موضوعات کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جن کے حوالے سے لوگ مسائل کا شکار رہتے ہیں، تو کچھ ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ احباب کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں۔ ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے علامہ صاحب قبلہ، اور ایک بڑی محبت اور بڑی عقیدت کرنے والے ایسے بزرگ ہیں، غالباً وہ جو بلوچستان کے حوالے سے، تو آپ نے بھی دیکھی، تو تشبیہ ہمارے لوگوں نے ان کو دی پاک ہستیوں کے حوالے سے۔ تو ہم تھوڑی سی یہ بھی بات کرنا چاہیں گے، میں چاہوں گا کہ یہ بھی پیغام اور بالخصوص پیغام محبت ہمارے دیکھنے اور سننے والوں تک پہنچنا چاہیے۔ خاص طور پہ سوشل میڈیا، فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں، ہر اس چیز کو پھیلا دینا اور ہر اس چیز کا استعمال جو ہے وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو جہاں پر پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر نیگیٹو بھی ہوتی ہیں۔ تو ایک ویڈیو آپ کی بھی نظروں سے گزری ہے، بارہا آپ لوگوں نے دیکھی، اور وہ اس قدر وائرل ہوئی کہ پوری دنیا میں اس کو لوگوں نے دیکھا۔ تو اس حوالے سے بھی کچھ علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ رہنمائی فرمائیے گا دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی۔ جو مقام و مرتبہ ان پاکیزہ ہستیوں کا ہے وہ یقیناً اپنی جگہ ہے، لیکن ہم جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی محبت، ان کی عقیدت میں بھی ہم بالکل یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ مطلب دکھلاوا ہے، یہ بڑا خاص کرم ان پر ہوا، سرکار کی بارگاہ میں وہ پہنچے۔ لیکن رہنمائی کے لیے میں نے چاہا کہ 2 جملے آپ بھی اس پر ضرور بہت اچھی توجہ دلائی ابوبکر بھائی آپ نے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا عقیدت میں بعض دفعہ بہت آگے کا سٹیپ لے لیتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان جیسا رب نے کوئی اور نہیں پیدا فرمایا اور نہ ہی آ سکتا ہے۔ اہل بیت اطہار وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون ہے، اور صحابہ کبار وہ ہیں جن کو قرب نصیب ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی۔ لہٰذا جب ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس
پائے کہ اکابرین امت اور بزرگان دین کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مد مقابل نہیں لاتے، ان کے برابر نہیں لاتے، تو پھر آج کی صدی کے بہت نیک اور بہت صالح اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جن کو مقبولیت حاصل ہوئی، ان کو بھی یقیناً ہم اس درجے میں نہیں لا سکتے۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ انہیں تشبیہ نہ دی جائے صحابہ کبار علیہم الرضوان کے ساتھ یا اہل بیت اطہار کے افراد مقدسہ کے ساتھ۔ ٹھیک، جہاں تک تعلق ہے ان کی قبولیت کا، وہ یقیناً دربار رسالت میں ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں اب وہ جانے جا رہے ہیں کہ ان کی وہ محبت، ان کا وہ اخلاص اللہ رسول کی بارگاہ میں پسند آ گیا، قبول کر لیا گیا، کہ انہوں نے کس طرح محنت کر کے، بکریاں چرا کے، پیسہ ایک ایک جمع کر کے اپنے آپ کو اس بارگاہ میں پہنچایا جس بارگاہ میں پہنچنے کی تڑپ رب نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ اور وہ کچی ایک جھونپڑی میں رہنے والا شخص کس قدر اس کے اندر خلوص تھا اور کیا اس کی محبت اور جذبہ تھا کہ جس نے اس کو وہاں پہنچایا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرما کر مولانا جامی علیہ الرحمہ کی یاد کو تازہ فرما دیا۔ کالر ہیں، ہم شامل کر رہے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، میں بکھر سے بات کر رہی ہوں، میرا نام سائمہ ہے۔ اچھا، میں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا ہے، اس کا نا رشتہ نہیں ہوتا، اور یہاں پر آتے بھی ہیں نا رشتے والے تو جواب دے کر چلے جاتے ہیں، کوئی پسند کر لیتا ہے پھر گھر جا کر وہ جواب دے دیتے ہیں، پتہ نہیں نام کیا ہے بہن کا؟ ان کا نام صوبیہ ہے۔ اچھا جی، صوبیہ۔ والدہ کا نام بتا دیں؟ کشور۔ ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی، ضرور۔ سوال آپ نے کیا ہے اور یقیناً جواب علامہ صاحب دیں گے انشاءاللہ بہن کی شادی کے حوالے سے، تو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے بھی تو ضرور انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں علامہ صاحب۔ آپ میری بہن قرآن مجید کی آیت مبارکہ ایک ہے وہ شروع کیجئے پڑھنا، بہن کو کہیے کہ وہ پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں پوری توجہ کے ساتھ، یکسو ہو کر۔ ایسا نہ ہو کہ توجہ بٹی ہو، جب یہ پڑھائی کرنی ہے تو اس وقت پوری طرح توجہ اپنے اللہ کی طرف رکھنی ہے اور اپنی جو التجا ہے اس کی طرف آپ نے فوکس کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ایک تسبیح اس کی بہن کو کہیے کہ وہ شروع کر دے، اور ساتھ 41 مرتبہ وہ فجر کی نماز کے بعد اللہ الصمد، اللہ الصمد، سورہ اخلاص کی ایک آیت ہے چھوٹی سی، یہ 41 مرتبہ فجر کے بعد پڑھنی ہے۔ اور یہ جو تسبیح ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ کوئی بھی ایک ٹائم آپ سلیکٹ کر لیں، پھر روزانہ اسی ٹائم پہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو بندش وغیرہ یا جو رکاوٹ ہے راستے میں تھوڑی بہت، یہ ختم ہو جائے گی اور رشتے کا مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن پھر گزارش کروں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ یہ پڑھائی کرنی ہے، بے توجہی نہیں کرنی۔ چلیں، بہتر ہے جی، رہنمائی کر دی ہے جی آپ کی علامہ صاحب نے، جو آپ نے اپنی بہن کے لیے سوال کیا ہے رشتے کے حوالے سے، تو انشاءاللہ وظائف کیجیے گا، اللہ کریم نے چاہا تو ضرور معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے، اور اللہ کریم کی طرف سے یہ معاملات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے لیکن ایسا بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہر چیز انسان کی جو سوچتا ہے انسان وہ ہو جائے، تو لہٰذا تھوڑا سا انسان کو خود بھی چیزوں کو محسوس کرنا چاہیے، اور باقی انشاءاللہ وظائف کی برکت سے ہی میرے مالک نے چاہا تو معاملات انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ علامہ صاحب نے رہنمائی کی، ابھی جو ہم بات کر رہے تھے اس ایک ویڈیو کے حوالے سے، تو یقیناً ہم امید کرتے ہیں کافی احباب تک جو ہے وہ یہ پیغام پہنچا ہے، اور اسی مطلب جو ہے وہ مطلب ایک اپلیکیشن ہے، وہ فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، ٹویٹر ہو، کوئی بھی ہو، اسی کے ذریعے ہم ایک میسیج کو پھیلاتے ہیں اور پھر اسی کے ذریعے ہم اس کو کور بھی کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا کچھ ایسے جو بڑے خاص اور بڑے نازک مراحل ہوتے ہیں تو ان سے گزرنے کے لیے انسان کو پہلے ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور اسی لیے عقیدت میں، محبت میں اس قدر آگے نہ جایا جائے کہ ہم شریعت کے خلاف چلے جائیں، یا پھر ہم بجائے اس کے کہ عقیدت ہمارے دل میں ہو، محبت، اور ہم گنہگار ہو جائیں، اور گنہگار ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے رب کو جو ہے وہ ناراض کر لیں، رب کے حبیب کو ناراض کر لیں، تو ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا خیال کیا کریں، اور ایسی جو ہے وہ ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں، لیکن کیپشنز جو ہیں اس کے اوپر جو آپ دیتے ہیں ان سے پرہیز کیا جائے۔ باقی اللہ کریم ہی جانتا ہے دل کے تمام معاملات کو، کس کی کتنی محبت ہے، کس کی کتنی عقیدت ہے، وہ کریم ہے، وہ یقیناً جانتا ہے۔ کالر ایک اور ہیں، بات کریں گے، شامل کر رہے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو،
अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चले जी, लाइन उनकी ड्रॉप हो गई जी। पहले भी हमने रिक्वेस्ट की अपने तमाम देखने वालों से, सुनने वालों से, आप लोग वक्त जो है वो असल में चूँकि बड़ा कीमती होता है और जो वक्त की कदर नहीं करते हैं फिर वक्त उनकी कदर नहीं करता, तो इसीलिए मेहरबानी किया करें, आप थोड़ा सा ख्याल किया करें। बहुत से ऐसे कॉलर्स होते हैं कि जो वेटिंग पे होते हैं और उनकी तरफ से फिर नाराज़गी का इजहार हो जाता है कि शायद ग़ालिबन हम लोग जो है वो ख़ुद इसकी कोई वजह बनते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ख्याल आप लोग जो है वो ज़रूर साथ साथ किया करें। नेक्स्ट हैं कॉलर, बात करेंगे उनसे भी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं हसन बात कर रहा हूँ लाहौर से। हसन लाहौर से? जी। अच्छा जी, बताइएगा। फिजा नाम का लड़का है तो उसको वापस बुलाना है, शिरगित है, वापस नहीं आ रहा वो। फैजान नाम का लड़का है जी, उसको वापस बुलाना है। कहाँ गया वो? वो काम करता था मेरे लिए, तो कहीं और चला गया है। अच्छा अच्छा, क्या काम करते हैं आप? तो वापस बुलाना है। मैं सिलाई का काम करता हूँ। सप्लाई? जी। अच्छा ठीक है, चलें। नाम क्या बताया उसका? फैजान? फिजान नायक है। अच्छा जी, चलें हम रहनुमाई करते हैं जी आपकी, अल्लाह खैर करे। सवालात तो यकीनन सबका हक़ है और कुछ सवाल ऐसे भी हो जाते हैं कि हम भी सुनकर जो है वो परेशान हो जाते हैं, तो बहरहाल लामा साहब इंशाल्लाह बता देंगे। वो इसलिए कि देखें कुछ चीज़ों पर इंसान का इख्तियार नहीं होता और ज़रूरी नहीं है, अभी ही हम बात कर रहे थे कि हर वो चीज़ हो जाए कि जो इंसान सोचता है, तो अल्लाह करीम के फ़ैसले बड़े बेहतर होते हैं। बहरहाल अब आपका अपना मामला है, क्या मसला है क्या नहीं, तो फैज़ान साहब जो भी इनके पास जो बच्चा काम करता है जी, तो उसको वापस लाना चाहते हैं जी, क्या हो सकता है लामा साहब? देखिए मेरा भाई, असल में चीज़ ये है कि हर बंदा जो है ना, उसका रिज़्क जितनी देर जहाँ पे है उसने वहाँ रहना है, और जब उसका रिज़्क कहीं और होना है तो उसने वहीं जाना है। तो आप अल्लाह ताला के इन मामलात में और अल्लाह ताला की इन हिकमतों में आप जब मुदाखलत की कोशिश करते हैं तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। तो इसलिए पहली तो गुजारिश यही है कि आप अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अगर उसके लिए और आपके लिए बेहतर है तो फिर वो आपके पास आ जाए, और अगर उसके लिए जहाँ वो है वो बेहतर है तो वहीं रहे। आप सिर्फ अपना फ़ायदा ना देखिए, आप उसका फ़ायदा भी देखिए कि उसका फ़ायदा कहाँ है। अगर आपके पास उसका फ़ायदा होता तो फिर यकीनन वो आपको छोड़ के न जाता। आपको छोड़ के जाने के लिए एक वजह जो समझ आती है वो यही होगी कि उसको वहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली होगी तो उसने उसको अवेल कर लिया है। तो आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। आप इसकी एक तस्बीह कीजिए और अल्लाह से इस अंदाज़ में दुआ कीजिए कि या अल्लाह, अगर उसके लिए बेहतर है मेरे पास काम करना तो वो मेरे पास आ जाए, और अगर उसका वहाँ काम करना बेहतर है तो फिर मुझे कोई मुतबादिल अच्छा अता फरमा दे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कोई मुतबादिल अच्छा अता फरमा देगा। और अगर उसका फ्यूचर आपके साथ बेहतर है तो फिर वो वापसी आपकी तरफ आ जाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की एक तस्बीह आप रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद ये अमल शुरू कीजिए। जी बेहतर है जी। कॉलर है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी खुरब बात कर रहा हूँ लाहौर से। कौन साहब? खुरब बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी लाहौर से, फरमाइएगा मोहतरम। सरकार, मेरा ये मसला है, एक तो मेरे ना बाजू पे पानी की छींटें पड़ती हैं। बाजू पे? रात भी ये, हाँ जी, राइट बाजू पे। अच्छा, रात भी ये अमल हुआ है। ठीक है। और दूसरा, मेरी मिसेज है। जी जी जी, सुन रहे हैं, बताइएगा। दूसरा, मेरे मिसेज के ना बाल आगे से कटे जाते हैं बॉडी। अच्छा, हेलो। जी जी, ये मसला है मेरा। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये जो आप बता रहे हैं पानी के छींटे, ये रात को सोते वक्त हुआ है? जी, सोते वक्त। और जो बाल कट जाते हैं आपकी मिसेस के, वो मामला? वो भी रात को ही हुआ है। अच्छा जी, ठीक है। तो ये कब से मामला हो रहा है? आज ही हुआ है ये मामला, कल रात से गुजरे। अच्छा, बाल कटे हैं और पानी की छींटे आए हैं, ठीक।
چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ، ضرور کوئی معاملہ اگر ایسا ہے بھی تو ضرور انشاءاللہ علامہ صاحب آپ کی رہنمائی کر دیں گے انشاءاللہ. جی ہاں صاحب. ایک تو میرا بھائی آپ کوشش کریں کہ باوضو رہیں، اور نماز کی پابندی آپ کو اور مسز کو کرنی چاہیے، جو کہ آپ کی طرف سے سستی ہو جاتی ہے، نہیں ہونی چاہیے. دوسرا میرا بھائی، آپ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور آخری 2 قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ لازم کر لیں. دونوں میاں بیوی آپ نے پڑھنی اور رات کو سونے سے پہلے بھی یہ آپ نے پڑھ کے سونے، اس کے بغیر آپ نے نہیں سونا. چند دن یہ عمل کیجئے، اور اس کے بعد جو کیفیت ہو اس کو آپ پھر دوبارہ ہم سے رابطہ کیجئے، بتائیے، یا پھر آپ خط کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن میرا مشورہ یہی کہ پہلے کچھ دن آپ یہ عمل کریں، یہ پڑھیں، تو اس کے بعد آپ ہم سے پھر رابطہ کریں، بتائیں کیا پوزیشن ہے، پھر اس حساب سے انشاءاللہ مزید آپ کو کوئی نقش وغیرہ یا جو بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا وہ آپ کو تجویز کر دیا جائے گا. چند دن آپ یہ عمل تقریباً کوئی 1 ہفتہ کریں، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ رابطہ کر کے بتائیں کہ اس کے کرنے کے بعد آپ کیسا فیل کر رہے ہیں، بہتری ہے نہیں ہے. پھر انشاءاللہ مزید آپ کو نقش وغیرہ اس کے لیے پھر آپ خط لکھ دیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو بھجوا دیں گے. چلیں بہتر ہے جی، جزاک اللہ جی. سوال آپ نے جو کیے تھے، رہنمائی علامہ صاحب نے کی ہے آپ کی، اور مزید بھی انشاءاللہ رہنمائی ضرور کی جائے گی. ابھی کے لیے کچھ وظائف، کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ رہنمائی ضرور انشاءاللہ ساتھ ساتھ مزید بھی کر دیں گے. امید تو یہی ہے کہ قرآن کریم کی برکت سے ہی، کلام پاک کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ کریم معاملات بہتر کر دے. چونکہ جس طرح پہلے ہم بات کر رہے تھے، کسی بھی دنیا کے جو ہے وہ ایسے معاملات میں طاقت اور اتنی مضبوطی نہیں ہے جتنی اللہ کریم کے پاک کلام میں ہے. قرآن کریم کے کلام پاک سے ہی تمام لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے. عام صاحب ہوں اور سورگردی صاحب ہوں، شاہ صاحب ہوں، جو بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، جو احباب تشریف لاتے ہیں، وہ رہنمائی اسی حوالے سے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے، اور آپ لوگ تھوڑا سا صبر رکھیے گا، چونکہ کچھ ایسی چیزوں میں وقت بھی تھوڑا سا درکار ہوتا ہے. تو اسی لیے تھوڑی سی جلد بازی والا معاملہ نہ کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ مطلب اگر کوئی معاملہ ایسا ہے بھی، چونکہ اگر ہوا تو پھر اس کے لیے علامہ صاحب نے کہا ہے کہ نقش والے معاملات جو ہے وہ ہوں گے انشاءاللہ، تو وہ نقش بھی آپ لوگوں تک جو ہے وہ ضرور پہنچائے جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ انشاءاللہ بالکل بے لوس ہوگا، کسی قسم کا کوئی معاوضہ یا کوئی ایسی ویسی فیس نہ ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے انشاءاللہ. مزید بھی آگے بڑھیں گے، کالرز کا سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے، سوالات کیے جا رہے ہیں، اور جب آپ کے لیے علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں. نیکسٹ ہیں کالر، ہم بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم جی. ہلو، السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. چلیں جی، لوگ کال ملا کر تو پھر مصروف ہو جاتے ہیں مصروف ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں اظہار کرتے ہیں کہ ہماری کال کو آپ نے شامل نہیں کیا پروگرام میں. تو تھوڑی سی مہربانی کیا کریں. ماہ شوال کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور بڑی خاص برکت ان 6 روزوں کی بھی جو ہے وہ علامہ صاحب نے بیان کی ہے، اور رہنمائی ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی کر رہے ہیں. تو جو فرضیت کے اعتبار سے چیزیں ہیں، اب ایسا نہیں ہے کہ علامہ صاحب نے اس کے جو ہے وہ فضائل بتائے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے. اور بلکہ میں آپس کی بات بتاؤں تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ 30 روزے جو ہے وہ رکھنے ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، لیکن شوال کے 6 روزے جو ہیں وہ رکھنا بڑا خاص سمجھتے ہیں. تو ان کے لیے بھی کوئی پیغام دیجیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو فرض ہے وہ پہلے، فرائض کے بعد پھر باقی معاملات آتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث بھی ہے جو ہماری بڑی اچھے سے رہنمائی فرماتی ہے اس معاملے میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرائض کے بعد انسان نوافل کی کثرت کرتا ہے تب وہ اللہ کے ہاں وہ مقام پاتا ہے کہ پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ رب کریم فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو یہ تب ممکن ہوتا ہے جب فرائض کی ادائیگی پہلے اور اس کے بعد نوافل کی ادائیگی. تو یہی ترتیب رکھنی ہے. ماہ رمضان کے 30 روزے مکمل رکھنے والے کو شوال کے ان 6 روزوں کے فوائد حاصل ہوں گے. اگر رمضان کے روزے رہ گئے ہیں تو پہلے وہ روزے آپ نے
شوال میں پورے کرنے، لیکن اگر وہ بغیر کسی شرعی عذر کے آپ نے چھوڑے ہیں تو آپ نے بہت اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، کیونکہ ماہ رمضان کا روزہ ایک چھوڑنا، رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زندگی انسان روزہ رکھے تو اس ایک روزے کی برابری نہیں ہو سکتی جو رمضان مبارک میں رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے جس نے ایسا کیا ہے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو رمضان کے روزے فرض ہیں، ان میں دیکھیں آپ چھوڑ نہیں سکتے وہ روزہ۔ شوال کے روزے یہ آپشنل ہے، چاہے آپ رکھ لیں چاہے آپ نہ رکھیں، نہ رکھنے پہ گناہ کوئی نہیں ہے، رکھنے پہ ثواب ضرور ہے، لیکن رمضان کے روزے چھوڑنے پہ گناہ ہے، کیونکہ وہ فرض ہے۔ اور اسلام کی جو بنیاد 5 چیزوں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک بنیاد ماہ رمضان کے روزے ہیں، تو ان کا کمپیریزن بالکل نہیں ہو سکتا۔ شوال المکرم کے روزے ہوں یا ایام بیعت کے روزے ہوں یا اسی طرح دیگر روزے ہوں، وہ مقدم ہے، فرض ہے اللہ کی طرف سے، باقی نفلی روزے ہیں تو فرض اور نفل میں فرق واضح رہنا چاہیے۔ یہ بہت اچھا نکتہ تھا جس کی طرف ابو بکر بھائی نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ رمضان کے 30 روزے پورے کرنے کے بعد جب آپ شوال کے روزے رکھتے ہیں تو پھر یہ بہاریں آپ کو نصیب ہوتی ہیں۔ ادروائز جب باغ ہی نہیں لگا بھائی، آپ نے بیج ہی نہیں ڈالا تو آپ اس پر پھر بہار کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں تو آپ کو دیوانہ ہی کہیں گے، ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے، اور جس طرح ہم لاسٹ مومنٹس میں رمضان کریم کے آخری دنوں میں بات کرتے رہے، اور اب اصل میں ان چیزوں کی ہمیں جو ہے وہ بہت اشد ضرورت ہے۔ اور جس طرح ابھی مطلب میں پروگرام کے دوران یہ پانی پی رہا تھا تو محسوس ابھی ہو جاتا ہے، چونکہ روزے ایک دم جب رمضان شریف جاتا ہے تو روٹین انسان کی ایسی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے پروگرام بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے بعض اوقات، بلکہ صبح نماز فجر کے بعد کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ ایک روٹین جب بن جاتی ہے، جس طرح ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ ایک رہتا ہے کہ شاید ہمارا روزہ ہے لیکن رمضان کریم تو خیر عافیت سے رخصت ہوا ہے، لیکن یہ جو ایک مثال ہے اس کی جو میں دینا چاہ رہا تھا کہ جس طرح ہمیں اس چیز کا اندیشہ رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں ہمارا روزہ ہے، تو جو بقیہ معاملات ہیں ہم نے اتنے دنوں میں رمضان کریم کے جو اکٹھا کیا ہے تو وہ بھی باقیات ہمارے اندر رہنی چاہیے، تاکہ ہم آنے والے دنوں میں لمحات میں اگر روٹین کچھ ایسی ہے، 1-2 دن سے ایک اور جو ہے وہ پوسٹ بڑی وائرل ہو رہی ہے مسجد میں نمازیوں کے حوالے سے کہ جو مہمان تھے وہ چلے گئے، اور جو مطلب اللہ کے گھر میں جو کچھ خاص نظر آتے ہیں ہمیں، کچھ بزرگ ہوتے ہیں یا کچھ جو پہلی صف ہوتی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے معاملات کو ہمیں دیکھنا ہے زندگی میں، ہم نے خود کو ہر ایونٹ کے لیے تیار کر لیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کوئی بھی ایسا ایونٹ آ جائے، وہ اسلامک ہو یا دوسرا ہو، تو ہم اس کے مطابق ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، اور معاشرتی لیول پہ بات کی جائے اور ہر حوالے سے ہم جو ہے وہ اس کو کریٹ کر لیتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں وقتی طور کی نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ جو اسلام، ہمارا دین اسلام جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور رہنمائی جو ہماری کرتا ہے، تو وہ اس حوالے سے ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، ہر اس اعتبار سے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا یہی ہماری طرف سے بھی پیغام ہوگا انشاءاللہ اپنے ان تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، اور پھر ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ حج کے حوالے سے بھی لوگوں کی جو ہے وہ آمد کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور آنا جانا لگا رہے گا، ایک عظیم جو ہے وہ خاص فریضہ جو ہے وہ اس کو انجام دینے کے لیے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ دعا گو ہیں کہ اللہ کریم زندگی میں بارہا یہ سعادت ہم سب کو میسر آئے، اور جو نہیں جا سکتے ہیں، اور دیکھیے کہ مہنگائی کے معاملات ایسے ہو گئے علامہ صاحب کہ ہم دیکھ رہے تھے اور ہم پڑھ رہے تھے کہ جو ہے وہ کوٹا یہاں پر موجود ہے حج کا، لیکن حاجی جانے والے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اسی لیے کس قدر معاملات ایسے ہو گئے ہیں، مہنگائی کا یہ عالم ہو چکا ہے، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اور ہم کسی کو بھی ایک جو ہے وہ کسی بندے پر الزام نہیں لگا سکتے ہیں، ہمیں ہر جگہ سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہر جو ہے وہ معاملات کو دیکھنا ہے زندگی کے، تاکہ کامیاب اور اچھی زندگی جو ہے وہ ہم لوگ گزار سکیں۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے انشاءاللہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ پروگرام آپ لوگ دیکھتے رہیے گا، استخارہ ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر
پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر براہ راست اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ، اور پروگرام انشاءاللہ روٹین سے آپ لوگ دیکھا کریں گے جیسے آپ لوگ پہلے دیکھتے تھے۔ ہمارے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام کے ذریعے، اور جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل، وہ پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں، اور رہنمائی کے لیے علماء کرام ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں جو آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ رہنمائی کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت علامہ عبداللہ ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم بات مختلف جو ہے وہ موضوعات پر بھی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی اس حوالے سے بھی کی جائے۔ تو انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو یقیناً جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، خود کو درست کرنے کے لیے تو یہ خاص دن ہمیں میسر آ جاتے ہیں، یہ گھڑیاں، یہ لمحات، ماہ محرم ہو یا پھر ربیع الاول شریف ہو، رمضان کریم ہو، یعنی مومن کے لیے کس قدر جو ہے وہ انعامات علامہ صاحب قبلہ ہوتے ہیں، اور بدقسمتی ہماری ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہتے ہیں اور روٹین کو اپنی ڈسٹرب کر لیتے ہیں۔ تو ایک حقیقی معنوں میں ایک جھلک جو نظر آنی چاہیے مومن کے اندر سے، وہ اس پر عمل کرتے ہوئے کیا فرمانا چاہیں گے کہ اب آپ کو کس طرف جو ہے وہ خود کو لے کے جانا ہے اور کس طرح زندگی کے معاملات کو آگے بڑھانا ہے؟ سب سے اہم چیز ہے جو بارہا ہم نے ڈسکس کی ہے کہ دیکھیے انسان جو ہے یہ صرف جسم کا نام نہیں ہے۔ ہم اپنے جسم پہ تو بڑا فوکس کرتے ہیں، اپنی باڈی کو، اپنے لباس کو، اپنے لک کو کہ کیسا نظر آئے، ہم کیسے لگیں گے، اس ڈریس میں کیسے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں تو ہماری پرائورٹی میں، ترجیح میں رہتی ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن ایک چیز جو مسلسل ہم نظر انداز کرتے ہیں وہ ہے روح۔ روح اور جسم ملے تو انسان ہے، روح جسم سے جدا ہو تو یہ جسم بیکار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس روح کی طرف جب آپ اور میں توجہ کریں گے اور اس روح کو ہم طاقتور کریں گے تو پھر یہ معاملات جو ہیں یہ بہتری کی طرف جانا شروع ہوں گے، کیونکہ روح جتنی طاقت میں آئے گی، جتنی پاکیزہ ہوتی چلی جائے گی، اتنا آپ کی اور میری روٹین خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہیں گے، اپنے اللہ کی یاد میں رہیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت ہم درود و سلام کی صورت میں اپنی حاضری پیش کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہماری روح صحت مند ہوگی اور ہماری روح جو ہے وہ طاقت پکڑے گی، اور روح کو صحت مند اور طاقتور بنانے کے لیے توبہ یہ بنیاد ہے۔ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے اور اللہ سے فضل مانگیے، اور پھر عبادات اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیجئے، مجبوری میں نہ کیجئے۔ رمضان المبارک میں عبادات اگر اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کی جائیں تو وہ پھر عید کے بعد ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی بلکہ کنٹینیو رہتی ہیں، کیونکہ محبت تو قائم رہتی ہے نا، محبت تو چھٹی پہ نہیں جاتی، محبت جو ہے وہ تو ہاف ڈے پہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی ایک گھنٹے کے لیے نہیں ہوتی، 24 گھنٹوں میں محبت جب ہوتی ہے تو ہوتی ہے، یا ہے یا نہیں ہے، یہ بیچ والا معاملہ محبت میں نہیں ہوتا ہے یا ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ جب آپ اپنے اللہ کی محبت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی کام کریں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، وہ کبھی بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا، جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے وہ عمل آپ کے ساتھ جڑا رہے گا۔ تو کوئی بھی اچھا عمل جب آپ نے کرنا ہے تو وہ اپنے اللہ کی محبت میں کرنا ہے، وہ کسی لالچ میں نہیں کرنا، وہ کسی غرض سے نہیں کرنا، وہ صرف رمضان المبارک میں نہیں کرنا۔ جب آپ اپنے اللہ کی محبت میں کریں گے تو اللہ 12 مہینے اللہ ہے، اللہ ایک سیکنڈ کوئی خالی نہیں جس میں وہ ہمارا رب نہیں ہے۔ تو آپ اپنے اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عمل کرنے شروع کیجئے، آپ کو لذت بھی آنی شروع ہوگی، سرور بھی ملنا شروع ہوگا، سکون بھی ملنا شروع ہوگا، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ اس ٹریک پہ آ جائے گی جس ٹریک پہ اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ون لائنر یہ ہے، باٹم لائن یہ ہے کہ جو بھی عمل کرو اپنے اللہ کی محبت میں کرو، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرو، محبت سے خالی نہیں کرنا۔ محبت سے خالی کرو گے تو وہ پھر اسی طرح ہوگا کہ وقتی طور پہ ہو جائے گا، لیکن ویری نیکسٹ ڈے آپ اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیں گے، علیحدہ کر لیں گے، جو ہمارے لیے شرمندگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مساجد 12 مہینے کھلی رہتی ہیں، مساجد میں اسی طرح اذانیں ہوتی ہیں، مساجد میں اسی طرح روٹین سے نمازیں ہوتی ہیں جس میں ماہ رمضان میں ہوتی ہیں۔
ہیں, ٹھیک. لیکن اگر غیر رمضان میں ہم مسجد میں نہیں پہنچتے تو سوچئے پھر رمضان میں بھی ہم اللہ کی محبت میں گئے تھے یا کسی اور غرض سے گئے تھے. ناظرین محترم, آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے, اور دعا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام استخارہ کے لاسٹ میں ہوا کرتی ہے. دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے گا. تمام دیکھنے اور سننے والے انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی پروگرام استخارہ میں ہی. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو, علامہ صاحب کو اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری امت پہ اپنا فضل فرما. آمین. بالخصوص ہم آج کے پروگرام میں جنہوں نے کالیں کی اور ان کے جو مسائل ہیں, اے میرے اللہ تو سب کے مسائل بھی جانتا ہے اور سب کے اعمال بھی جانتا ہے. اے میرے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے سب کی پریشانیاں ختم فرما. اولاد کے لیے جنہوں نے کال کی, اولاد کی نعمت عطا فرما. رشتوں کے حوالے سے جو پریشان ہیں, رشتے کے اسباب عطا فرما. جو رزق کی بندش اور رزق کی تنگی کی شکایت کر رہے تھے, مولا ان کے رزق و فراخ فرما. اے میرے اللہ کشمیر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. اے میرے مالک و مولا ہم سب کو اس دنیا کی زندگی میں اپنی خالص رضا کے لیے بندگی کی توفیق عطا فرما. ہمارے استخارہ کی پوری ٹیم کو اے میرے اللہ دارین کی بہترین جزائیں اور سعادتیں نصیب فرما. تیری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر کے لیے, بھلائی کے لیے, نیکی کے جذبے اور تیری رضا کی تلاش میں یہ کام کیا جا رہا ہے. اے میرے اللہ اس کام کو امت کے لیے فائدہ مند بنا. ہمارا یہاں مل بیٹھنا تیری رضا کے لیے, اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. جنہوں نے کالیں کرنی تھی نہیں کر سکے, ان کی بھی پریشانیاں ختم فرما. سب کے حال پہ اپنا فضل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.